अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, पहले एक नजर उन पर। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 17 साल बाद इलेक्शन, पोलिंग का वक्त खत्म, नताइज आना शुरू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात में धांधली से मुतालिक 1,20,000 सफात पर मुश्तमिल सबूत जुडिशल कमीशन में जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून ने झूठ का पलंदा करार दे दिया। सऊदी अरब के बाद वजीर आजम का दौरा बरतानिया, बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरून से मुलाकात। नेपाल में 7.9 शिद्दत का ज़लज़ला, सैकड़ों हलाकतें, इमारतें मलबे का ढेर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के हवाले से। हारून साहब, नताइज आना अब शुरू हो गए हैं, इन नताइज से साबित क्या हो रहा है? अभी तो कुछ साबित नहीं हो रहा। अभी तो कोई पीटीआई के जीत रहे हैं, कोई आजाद जीत रहे हैं, कोई नून लीग के ज्यादा ख्याल, ये लाहौर में ज्यादा सलमान गनी साहब के ख्याल है, और वो चूंकि इससे वाकिफ है मामले से। कराची पे इंसार है, कराची के रिजल्ट आते हैं, अगर आपने देखे ये अभी बकरों सारे, मैंने तो नहीं देखे, तो वो कराची में अगर पीटीआई जो है वो 23% भी ले लेती, 20% भी ले लेती है, तो मतलब ये है कि कुछ उसकी कबूलियत मौजूद है, इवन 15% भी। और जमात इस्लामी ले लेती है तो ये तजिया जो है, इस पर नजरसानी करनी पड़ेगी कि उसकी तजीज़ तकफीन होने वाली है। तो ये पैटर्न अभी वाजे होगा, इस प्रोग्राम के दौरान इंशाल्लाह वाजे हो जाएगा और आखिर में इस पे बात कर लेंगे। लेकिन ये तहरीक इंसाफ का मसला ये है, वो जीत सकती थी, मुझे इसमें रत्ती बराबर भी शुबह नहीं है कि वो कराची में इससे दुगने वोट तो ले सकते थे, बेशक हार जाते क्योंकि उनका गढ़ था। और मुझे इसमें कोई शुबह नहीं कि लाहौर के बल्दियाती इलेक्शन जीते जा सकते थे। लाहौर के बल्दियाती इलेक्शन अब्दुल अलीम खान नहीं मैनेज कर सकता। ये नहीं कि वो सिंसियर नहीं पार्टी के साथ, बहुत पैसा खर्च करता है, भागदौड़ बहुत करता है अब्दुल अलीम खान, मैं उसकी सिंसियरिटी पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन पॉलिटिकल एक्यूमेंट तो चाहिए ना। और खुशतबा आदमी है, मतलब हार के भी खुशतबा। वो हार गया था जब एमएनए का, तो अपना मजे से फिर रहा था, तो वो कहने लगा चौधरी वजाहत है, ये कौन आदमी इतना खुश फिर रहा है? उनका हारा उम्मीदवार है, हारा हुआ उम्मीदवार है। उसने कहा जाद में यार हार के इतना खुश फिर रहा। तो वो ये चौधरी वजाहत ने खुद बताया, एक दिन इत्तेफाक की मुलाकात है, उसी वक्त बताया था। गुजारिश ये है कि जो सियासी तहरीक इंसाफ एक गैर सियासी जमात है, इट्स ए फैन क्लब। इसमें सही आदमी को मैं अब आपको नाम लेके बताता हूं। मैंने हारून ख्वाजा की मुलाकात कराई इमरान खान से कि दिस इज द टॉप एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, इलेक्शन मैनेजमेंट का टॉप एक्सपर्ट। ऐसे नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन वो मैनेज करके देता था उनके हल्के का। अच्छा, नाउ लुक एट हिम कि मियां नवाज शरीफ जैसा मोहतात आदमी, कैलकुलेट करने वाला आदमी, एक 28 साल लड़के को अपनी कैंपेन दे देता है और एक 28 साल नौजवान को दे देता है फेडरल ब्यूरोक्रेसी की मॉनिटरिंग। 28 साल के लड़के को उसकी सलाहियत, और जिसको अवार्ड मिला है टॉप न्यू बिजनेसमैन का अमेरिका में। जब वो यहां से गया, जब मुशर्रफ साहब ने माशाल्लाह लगा दिया जनरल मुशर्रफ ने, तो उसको टॉप न्यू बिजनेसमैन का अवार्ड मिला। उसको नहीं इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी, अगर जो उसमें जहांगीर तरीन साहब की साजिश का भी हिस्सा था, उन्होंने जिम्मेदारी दी अलीम खान को। सेक्रेटेरिएट बनने का जो मंसूबा था यहां से प्लानिंग करनी थी। सियासी अंदाज से काम नहीं करते। एक तो खुद ज़हन सियासी नहीं है, एक मर्दम शनासी नहीं है, तो इर्द गिर्द भी जहांगीर तरीन एंड कंपनी, शाह महमूद, ही टोल्ड मी ही इज अ फाइन पॉलिटिशियन। मैंने कहा पार्टी में धड़ेबंदी कर रहा है, फाइन पॉलिटिशियन। तो वो समझे कि मैं उससे कोई नाखुश हूं। मैं ना उससे खुश था ना नाखुश था, मैंने उससे तो लेने, वो मुल्तान में, तो हम यहां, वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, हमारा वास्ते कोई नहीं। तो वो जो देखिए ना जी, जीत सकते हैं तहरीक इंसाफ। अभी रिजल्ट आएगा 1 घंटे तक, आखिर में प्रोग्राम का। तो वो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना, एजाज चौधरी नहीं मैनेज कर सकता, उसकी शख्सियत ऐसी जोरदार नहीं है, वो एक्यूमन उसका अब्दुल अलीम खान से ज्यादा है, वो अपना टीम प्लेयर नहीं है,
میاں صاحب جو ہیں جو قائد حزب اختلاف، کا نام ہے محمود الرشید صاحب. میرا بھائی محمود الرشید ناراض تو بڑا ہوگا مگر وہ ٹیم پلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تحریک انصاف کو ضرورت ہے ایک زبردست سیکٹری جنرل کی. اب جہانگیر ترین صاحب اس پہ ناراض ہوں گے، پہلے ناراض ہیں، اب تو تقریباً سیخ کباب ہی بن جائیں گے. ان کو ایک نیا سیکٹری جنرل چاہیے جو جگہ انہوں نے روک دیا ہارون خان کو اور ہمایوں کو. عمران خان کہتا تھا 6 آدمی چاہیے ملک چلانے کے لیے، اس میں 2 بھائی یہ ہیں، 4 ان کے علاوہ چاہیے. 2 دفعہ ان کے گھر گیا. جہانگیر ترین نے کہا کہ میرے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں، تیرے ساتھ اچھا نہیں، اس کا تعلق کیا ہے؟ اول تو وہ جو اس نے شکایت کی وہی غلط تھی، یہ موقع نہیں ہے. جہانگیر ترین اب رکاوٹ بنا ہوا ہے. اب جہانگیر ترین نے کوئی بنا ہوا ہے، وہ آنا چاہتے ہیں تحریک انصاف میں. بلخ شیر مزاری، شیر باز مزاری کے بڑے بھائی، عمر ان کی زیادہ ہے لیکن وفاداری ہے، شرافت ہے، علاقے میں انفلوئنس ہے. نگران وزیر اعظم اس شخص کو بنایا جاتا ہے جس میں کوئی سلیقہ مندی ہو. وزیر اعظم تو نالائق بھی بن سکتا ہے، نگران وزیر اعظم نالائق کم ہی بنتا ہے. تحریک انصاف کے اختلافات کی ہم بات کریں حبیب صاحب، سیاسی جماعتوں کی موجودگی میں کینٹونمنٹ بورڈز کے معاملات کو چلانا آسان ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا سیاسی جماعتوں میں تو بڑے اختلافات ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بالکل نیا تجربہ ہوگا خود کنٹونمنٹ والوں کے لیے بھی اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی. ماضی میں انڈیویجولی لوگ جیتے تھے اور مینج ہو جایا کرتے تھے، اب شاید مینج نہ ہو پائیں کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک پوزیشن ہوتی ہے اور خاص طور پر جب لوکل مسئلے پہ بعض اوقات پولیٹیکل پارٹیز پوزیشن لے لیتی ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے بھی بڑے مسائل، ان کے اپنے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو جب پولیٹیکل پارٹی پاپولر پالیٹکس کرنی ہے تو جب وہ کبھی ایک پوزیشن لے لیتی ہیں پھر اس کا پبلک میں اظہار کر دیتی ہیں تو پھر اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جب وہ ایسی پوزیشنز لے لیں گی پارٹیاں مختلف اور پھر ایک حزب اختلاف بھی وجود میں آئے گی جس کا ماضی میں کبھی ہم تصور نہیں کرتے تھے کنٹونمنٹ بورڈز میں، تو میرا خیال ہے کہ اب ان کے سسٹمز جو ہیں ان پہ بڑا پریشر آئے گا. جو ان کا پریزیڈنٹ ہے جو عام طور پہ اسٹیشن کمانڈر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بڑا دباؤ ہوگا. اس کے علاوہ جو ان کا چیف افسر ہوتا ہے جو چیف ایگزیکٹو کا کام بھی کرتا ہے آف کورس اس کے اوپر بھی بہت بڑا دباؤ آئے گا کہ جناب اب کس طرح اس نے کنٹونمنٹ کے معاملات کو چلانا ہے. اس دباؤ میں کام کرنا دیکھیے ابتدا وہ کہتے ہیں نا ٹیم بننے کے پیچیدگی ٹیم بننے کے مراحل ہوتے ہیں کہ فرسٹ فارمنگ دین اسٹارمنگ دین فارمنگ دین پرفارمنگ کے بعد یہ کہ پہلے تو ٹیمیں بنیں گی، پہلے تو کنٹونمنٹ بورڈز اب نئے سرے سے وجود میں آئیں گے، پھر یہ آپس میں لڑیں گے. جو مجھے لگ رہا ہے تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، کاروائیاں چلنا مشکل ہو جائیں گی لیکن پھر آہستہ آہستہ نارمل ہوں گے اور نارمل ہونے کے بعد کہیں پرفارمنس کے موڈ میں آئیں گے. تو اس پوری ٹرانزیشن میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں 1-1.5 سال لگے گا لیکن اس 1-1.5 سال میں یہ نظام بڑا مضبوط ہو جائے گا. کنٹونمنٹ بورڈز میں جو ماضی میں جو یہاں کے جتنے بھی جو اعلیٰ عہدیدار فوجی عہدیدار ہوتے ہیں ان کی چونکہ غیر معمولی اثر و رسوخ ہوتا ہے اس میں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. جب وہ کم ہوگا تو یقینی طور پر معاملات میں ٹرانسپیرنسی تھوڑی سی بڑھ جائے گی، تھوڑی سی ہیٹ بڑھ جائے گی ساری چیزوں کی. یعنی امید کی جا سکتی ہے. امید تو اچھا ہارون صاحب ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے. جی 2 منٹ ہیں ابھی بریک میں. اگر 2 منٹ ہے تو ایک بات سنیں، مجھے ان کی اس گفتگو نے بڑا پریشان کرتی ہے. اچھا یہ ابھی انہوں نے اس قدر معقول گفتگو کی اور اتنا دقیق نقطہ بیان کیا ہے جس کو میں سم اپ کروں، نقطہ ہی نہیں کہا میرے نہیں تو فوجی اور سیاسی ذہن کا جو فرق ہے وہ پرابلم پیدا کرے گا. وہ انتظامی ہے خالص، یہ خالص غیر انتظامی ہے. اس میں امیجینیشن زیادہ ہوتی ہے، پاپولیرٹی کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. اس میں تو اوپر باس کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے. وہ میں نے ایک افسر کی فوجی افسر کی تعریف کی کالم میں، اس کی تھوڑی تعریف کی جس کے وہ مستحق تھے. کوئی ایسی بات نہیں لکھی بلکہ بہت پہلے مستحق تھے، میں نے بہت بعد میں تعریف کی. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا سر، حالانکہ وہ خود سینئر افسر تھے، انہیں مجھے سر کہنے کی ضرورت نہیں تھی، محبت میں سر کہہ دیا جیسے، سر آر سینئرز آر انجینئرز آلسو. میں نے اس کا ترجمہ یہ تھا، وہ تو زیادہ شائستہ آدمی، میں نے مروا نہ دینا. ہاں جی اچھا فوجی جو ہے اس طرح سوچتا ہے. اور جو ہے اپنا سیاسی آدمی وہ تو اپنے لیڈر کو جس کی ابھی ابھی وہ تعریف کر کے آیا اور ہو سکتا ہے سچے دل سے کر کے آیا، یہ بھی تو ممکن ہے نا، سارے کو جھوٹے تو اس کو چیٹ کرنے بھی سوچتا ہے کہ اس کو میں نے چیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ایک بریک کا وقت اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کے حوالے سے. ہارون صاحب آپ بات کر رہے تھے سیاسی اور عسکری سوچ کے فرق کی. دیکھیے پیٹرن آف تھنکنگ ہوتا ہے، ایک انتظامی ذہن ہے، ایک سیاسی ذہن ہے. سیاسی ذہن نقصان گوارا کر لے گا، تاکہ ملک کا نقصان بھی بعض اوقات گوارا کر لیتے ہیں عارضی طور پہ. یعنی اگر وہ دیانتداری ہو تو کہے گا اپنی پاپولیرٹی کے لیے اس وقت نقصان گوارا کر لیا جائے، اس لیے کہ میں پاپولر رہوں گا تو اقتدار میں رہوں گا یا ہماری پارٹی رہے گی کل کوئی کام کرے. اس میں ایک طرح کی خود فریبی بھی ہوتی ہے، اتنی حقیقت پسندی بعض اوقات نہیں ہوتی، بعض میں ہوتی بھی. قائد اعظم میں تھی، بہت حقیقت پسندی تھی اور لانگ ٹرم سوچتے تھے، شارٹ ٹرم نہیں. جو مارل اتھارٹی بہت زیادہ تھی. جو انتظامی ذہن ہے وہ اور طرح سے سوچتا ہے. انتظامی ذہن سوچتا ہے لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے. مثلا جنرل کیانی صاحب سے میں نے گزارش کی کہ کنفیوژن میں جنگ میں نہیں جانا چاہیے، تو ہی پکڈ اٹ اپ. بہت ویسے وہ شارپ آدمی تھے. آج کل ایک مہم ہے ان کے خلاف، کیونکہ جہالت ماشاءاللہ کافی ہے، تو جنرل راحیل کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے جنرل کیانی کی نفی کی جائے. حالانکہ بالکل ضروری نہیں ہے. جنرل راحیل صاحب بہت قابل قدر ہے، مگر اس کا تھوڑی یہ مطلب ہے کہ ان سے پہلے جو آدمی ہو گزرا اس نے بنیادیں اس نے فراہم نہ کی ہوتی تھی، کیسے کامیاب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا مشورہ کریں اہل دانش سے. وہ لوگ جو اس کام کو سمجھتے ہیں انہوں نے سے مشورہ کیا. بہت بعد میں کہا کہ ٹھیک مشورہ نہیں، بہت بعد میں، جلدی نہیں کرتے تھے وہ، بڑا تعامل تھا. وہ کیا سوچ رہے تھے جو میں نے نوٹ کیا، وہ کیا سوچ رہے ہیں، متعمل ہیں اور سوچ رہے ہیں یقینی پتہ کا نسخہ کیا ہے. تو میرے دل میں خیال آ گیا، ضروری کوئی اور بھی بتا سکتا تھا یہ بات، تو انہیں تو سامنے کی بات تھی. میں چونکہ انیشیٹو بعض اوقات لے لیتا ہوں تو میں انہیں سائڈ پہ لے گیا. میں نے ان سے کہا کہ مشورہ کریں صاحب دانش سے. انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا فلاں. اور انہوں نے بعد میں کہا کہ ہاں وہ ٹھیک تھا. ایک آدھ اور آدمی کا بھی بعد میں کہا کہ اس سے ملا کریں. تو یہ فوجی ذہن ہے، یہ نتیجہ چاہتا ہے. اس کو پاپولیرٹی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، کوئی خواہش اتنی نہیں ہوتی. بعض صورتوں میں ہوتی ہے، اگر صدر بن گیا تو پھر تو اس کو ضرورت پڑے گی، پھر وہ کمپرومائز بھی کرتا ہے اور بڑا ہی برا پھر کمپرومائز کرتا ہے. لیکن جو سیاسی ذہن ہے وہ اور طرح سے سوچتا ہے، عوام کو خوش رکھنا ہے. عوام سڑک سے خوش ہوتے ہیں تو سڑک سے، اور غباروں سے خوش ہوتے ہیں تو غبارے ہی دو ان کو جو اگلی صبح پھٹ جائیں. اس میں جو اگر یہ خیال رکھیں، مگر کیا غیر ذہین تو نہیں ہوتے فوجی. لطیفوں کی بات اور ہے، نہ سیاستدان غیر ذہین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے اس کا تیسرے فکر کا ان دونوں سے تعلق کوئی نہیں، کوئی غلط مطلب نہ نکالے. سب سے زیادہ ذہین ویسے چور ہوتا ہے، وہ غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا، جان جاتی ہے. اچھا تو وہ اپنا جو غیر ذہین لوگ نہیں وہ بھی سمجھ رہے. اچھا دونوں آخری تجزیے میں پولیٹیکل ورکر بھی پریکٹیکل ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ وہ ناکامی کا وہ بھی متحمل نہیں، اس کی سیاست چلی جائے کہ اس کی پریسٹیج ایٹ اسٹیک ہوتی. اگر تو مل کے چلیں گے. کوئٹہ اس کا ماڈل ہے، میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اس کا ماڈل ہے کوئٹہ. جنرل ناصر کی خوش اخلاقی. اب خوش اخلاقی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ صرف حبیب کرم صاحب کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ نہیں ہے. خوش دلی سے وقت دیا جائے، طبیعت میں بوجھ نہ پڑے. یعنی وہ پی آر کی ہوتی تو نہیں ہے فوجی افسروں میں عام طور پر. آئی ایس پی آر کی ٹریجڈی رہی ہے. آئی ایس پی آر ایک بڑا اہم ادارہ ہے ملک کا، وہ فوج کا امیج بنانے میں اس کا ایک رول ہے. کلف لگی وردی والا افسر جب وہاں بیٹھتا ہے، جنرل کیانی سے میں نے کہا تھا، تو وہ نہیں کر سکتا. اخبار میں فضول بھی ہو، غلط بات بھی کر رہا تو گاہک کی طرح ہے، دکاندار گاہک کو ناراض نہیں کر سکتا. تو فائنلی انہوں نے جنرل باجوہ کو چوز کیا. بولو کوئی انہوں نے افرتفری نہیں کی، وہ بڑے ٹھنڈے دل دماغ کے آدمی تھے. جب پہلا آدمی ریٹائر ہو گیا تو وہ ان کو لے آئے، اور یہ نسبتاً ان سے بہتر ثابت ہوئے. کوئی ضروری نہیں ہر چیز میں پرفیکٹ ہو، مگر محنت بھی کی کیونکہ ان میں لچک تھی، کیونکہ انہیں فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح کا تھا. اگر تو مل کے چلیں گے، جس کا بہرحال دعا بھی کرنی چاہیے اور کچھ امید رکھنی ہی چاہیے. اس لیے کہ جنرل راحیل کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ پیٹرن نظر آتا ہے کہ غیر ضروری طور پہ تنگ نہ کیا جائے. وہ اریٹیٹ نہیں کرتے نواز شریف. آپ کو پتا نا جنرل راحیل کبھی انہیں اریٹیٹ نہیں کرتے. لیکن ہارون صاحب یہاں پہ جو اسٹرکچر ہے نا، جو موجودہ اسٹرکچر ہے کنٹونمنٹس کا، اس میں اختیارات کا توازن تو ہے فوج کی سائڈ پہ، لیکن جو لیور ہے، وہ لیور جس سے ایکولیبریم پیدا کرنا ہے، جس سے بیلنس پیدا کرنا ہے، وہ بھی فوج کے ہاتھ میں. تو اب سول ملٹری ریلیشن جو ہم پہلے وفاق کی سطح پر سوچا کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ان کا ایک بالکل نیا نمونہ سامنے آئے گا. اچھا میں ایک بات اس وقت سوچ رہا تھا، اس وقت میں نے نہیں کہی کیونکہ میں نے سوچا اس پہ کچھ دیر غور کر لوں. یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ صرف کور کمانڈرز کے اجلاس میں
چاہے 10 منٹ ہی مشورہ ہو. مشورہ ایک اچھی چیز ہے. مشورہ ہونا چاہیے کہ اس کا پیٹرن بنائیں اور کسی اچھے افسر کو لگائیں جو اس کام کی نوعیت کو سمجھتا ہو, چاہے ریٹائرڈ ہو اور چاہے پالیٹکس میں ہو, اسے مشورہ لے لیں. مطلب لگانے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو اختیار کو کوئی دینا نہیں ہے, مشورہ کریں. اور اگر یہ کنٹونمنٹس کا تجربہ فوج نے کامیاب بنا دیا, اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائے, تو سول کو بھی اس سے انسپریشن ہو جائے گی نا. بے شک وہ کچھ دن میں وہ بھی ہونے والے ہیں, تو اس کا کریڈٹ ملے گا انہیں. اور ان کے پاس اگر چیز فوج بڑی پاپولر ہے, لیکن کریڈٹ کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. جس کو 99% بھی ملتا ہے اس کو بھی 1% اور چاہیے ہوتا ہے. اچھا حبیب صاحب, سیاسی جماعتوں کے بارے میں ایک عام کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتیں کرپٹ ہوتی ہیں. اس سسٹم میں ان کے لیے کرپشن کی گنجائش ہوگی؟ نہیں ہوتی ہیں, غلط اسٹیٹمنٹ ہے, معافی چاہتا ہوں. ہیں, ہمیشہ تو نہیں ہوتی ہیں. قائد اعظم سیاسی جماعت کے سربراہ ہے. اچھا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی جماعتوں میں کرپشن ہے, یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ اس کی تردید کریں گے. دیکھیے نامعقول گفتگو دیکھیے میں کچھ دیر پہلے آپ نے اتنی معقول گفتگو کیا, اس تاثر کو کم از کم آج کے دن تو برقرار رکھیں. دیکھیے میں بالکل اتنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ سے میں متفق نہیں. دیکھیے سیاسی جماعتوں کے کچھ انڈیویجولز کرپٹ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس بات کو یوں کہیں, ساری جماعتوں کے بارے کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں حبیب صاحب, اور بریک کے بعد ہم ڈسکشن کے سلسلے کو ناظرین یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کینٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کے حوالے سے. حبیب صاحب بات کر رہے تھے کرپشن کا کتنا مارجن ہوگا. تو دیکھیں یہاں پہ چونکہ فوجی افسران ہیں ایک طرف اور کچھ سویلین افسران بھی ہوتے ہیں, تو اور پھر یہاں پہ پروجیکٹ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, تو اور ساتھ ہی ساتھ جو ووٹر ہے وہ براہ راست لنکڈ ہوتا ہے اپنے نمائندے سے, تو کرپشن کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. مانیٹرنگ میں اندیشہ. آج میرا خیال ہے میں آپ کی اردو ٹھیک کرنے شروع, ٹھیک ہے, جتنی مجھے آتی ہے اتنی ٹھیک کر سکتا ہوں, جوٹی مینوں میں نہیں ہوتی وہ تو پھر ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا اندیشہ ذرا کم ہو جاتا ہے. اچھا نتائج کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں. جی نتائج کے حوالے سے اب تک جو ہارون صاحب بڑا دلچسپ پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ 23 افراد اب تک کامیاب ہو چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے 4, پاکستان تحریک انصاف کے 16, پی ایم ایل این کے 20 جماعت اسلامی کے 7 اور ایم کے ایم کے بھی 7. یعنی بات یہ ہے کہ اگر یہ ریشو برقرار رہے کہ جو کہ مجھے لگتا ہے نہیں رہے گا, جب لاہور کے رزلٹ زیادہ آ جائیں گے تو یہ نہیں رہے گا. لاہور میں خیال ہے. اچھا میں ایک وضاحت کر دوں کہ بھائی 16 لے جائیں گے 20. ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں, جو جماعت اسلامی کی جو ہے نا ان میں 3 کورنگ کینڈیڈیٹس تھے جو الیکشن لڑے اور وہ کسی اور نشان پر لڑے. اچھا ہاں تو لہٰذا وہ ترازو پر نہیں لڑے, ٹیکنیکلی وہ جماعت اسلامی سے الگ. جی بالکل. اگر یہ پیٹرن رہتا ہے پورے ملک میں اور تحریک انصاف 75% سیٹیں لے لیتی ہے, نون لیگ کی 75%, کل کا 75% کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کل کا تو 15-20% بھی لے لے تو کامیاب ہے. نون لیگ کے 75 بیسیکلی, بعد میں اور بھی لوگ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے, لوگ حکمران پارٹی میں شامل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس الیکشن میں کچھ محنت انہوں نے کی ہے اور پاپولیرٹی بھی کچھ بڑی ہے. پھر ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی اپنے تجزیے پہ جو 2, 4, 6, چونکہ میں کہتا ہوں ایک واقعے سے ہم زیادہ نتائج نکالتے ہیں جتنے نکالنے چاہیے اس سے زیادہ. آپ 10 سال 20 سال کے پس منظر کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک واقعے کا تجزیہ کرتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک واقعے سے اگلے 10-20 سال پہ حکم لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اخبار نویسوں میں ٹینڈنسی بعض اوقات ہوتی ہے, بعض لوگوں میں نہیں ہوتی. تو یہ ابھی رزلٹ جو آ رہے ہیں تو اس میں تو مطلب ایم کیو ایم بھی زندہ ہے, بالکل ہے, اور جماعت اسلامی بھی زندہ ہے. یہ بڑی تعجب خیز بات ہے. اور پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں, اور پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے. اگر پنجاب میں کوئی ایک سیٹ بھی انہوں نے لیا تو بڑی بات ہے. اوکاڑا میں کہہ رہے ہیں, لیکن اوکاڑا میں کہہ رہے ہیں. جی ہارون صاحب اس میں ایک اور بھی نا, شاید یہ ہلکا چونکہ بہت چھوٹا نیرو ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس میں بہت پاکٹ جو ہے بالکل چھوٹی سی پاکٹ ہوتی ہے جہاں سے ووٹ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. اچھا اس قدر معقول گفتگو کیوں کریں, آپ کی صحبت کا اثر ہے. ہارون صاحب ان انتخابات کی لانگ ٹرم اہمیت کیا ہوگی؟
لانگ ٹرم وہ اگر لانگ ٹرم ان میں خواہش بھی لانگ ٹرم ہے ادارے بنانے کی تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں برائی کا تو کوئی پہلو ہے ہی نہیں. کہتے ہیں جی بلدیاتی اداروں میں کرپشن ہوتی ہے، اور بھائی صوبائی حکومتوں میں نہیں ہوتی، پھر صوبائی حکومتیں نہیں ہونی چاہیے، مرکزی حکومت بھی نہیں ہونی چاہیے، فوج میں نہیں ہوتی، فوج میں بھی ہوتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں ریلیٹیولی کم ہے، لیکن کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے. یہ خان کا جو زمانہ تھا سول سے بھی زیادہ کرپشن تھی، یعنی ملکی اسٹیک پہ لگا دیا تھا. تو پھر فوج بھی نہیں ہونی چاہیے. بھائی یہ کریں گے، سیکھیں گے. وہ شعر اس وقت اس پہ ایمفیسس نہیں ہو سکا. یہ ابن انشا کا شعر ہے، کھیلنے دو انہیں عشق کا کھیل. یہ ایک بظاہر مزاحیہ لگتا ہے، غور کریں تو اس میں ایک وزڈم کی بات ہے. کھیلیں گے تو سیکھیں گے. بالکل. مجنو اور فرحات کی خاطر کیا کھولیں اسکول میاں. تو جس طرح یہ جو ہر دنیا کا جو کام ہے وہ سیکھنے اور کرنے سے، مشق سے بہتر ہوتا ہے. دیکھیے ایک نقطہ آپ کے خدمت میں عرض کروں. ایک فرنیچر تھا، میں نے دیکھا آج سے 30 سال پہلے دکان، جس کو میں نے کہا یہ تو آرٹ فرنیچر ہے. یہ فرنیچر تو یہ تو آرٹ ہے. وہ ایک ناتجربہ کار آدمی تھے، دونوں کا فرنیچر کا پس منظر بھی نہیں تھا، پر کاروباری سوجھ بوجھ کا بھی. دونوں ینگ آدمی تھے اسلام آباد. میں نے کہا یہ تو آرٹ ہے، یہ تو جیسے پینٹنگ ہوتی ہے ایسا فرنیچر ہے. اور قیمت اس کی 10 گنا زیادہ تھی عام فرنیچر سے، پھر بھی لوگ خریدتے تھے، بہت خوشی سے خریدتے تھے. پتہ چلا کہ صدیوں سے پٹھان کاریگر نواح پشاور میں اس طرح کا فرنیچر بنا. پشاور ایک قدیم تاریخی شہر ہے، اس میں لکڑی کا کام بڑا اچھا ہوتا ہے، یا چنوٹ میں ہوتا ہے. تو اس میں نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ لکڑی وہی ہے، لکڑی وہی ہے. اب گجرات میں بھی ہے ایک مرکز، اس کو اس قدر ریگ مار لگایا جاتا ہے، اتنا چکنا کر دیا جاتا ہے، ڈیزائن پہ بھی محنت ہوتی ہے کہ وہ لکڑی کی جو حسن اندر ہوتا ہے وہ برآمد ہوتا ہے، وہ جھلکتا ہے. بالکل. تو وہ کیا ہے، آپ یہ مہارت سے ہوتا ہے. وہ صدیوں کے بعد اس نے کہا، ایک امریکی نے لندن کا پارک دیکھا اور کہا کہ اس پارک میں کتنے پیسے لگتے ہیں. تو انگریز مالی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا پیسے نہیں 200 برس لگتے. بات یہی ہے. اب دیکھیے، اب یہ جو پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں پی ایم ایل این کی تجربہ کاری اپنی جگہ، اور پی ٹی آئی کا لگ رہا ہے کہ جوش و ولولہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا مارک بناتا چلا جا رہا ہے. اور خاص طور پر دیکھیے اب یہ 16 سیٹیں، اوبیسلی ان میں سے کچھ لاہور کی ہیں، کچھ کراچی کی ہیں. کراچی میں بھی پی ٹی آئی نے اپنا مارک بنایا ہے، اس کے علاوہ کچھ گجرانوالہ میں بھی ہے. تو لہٰذا اب ہم اہم ہے جی پنڈی کا بہت اہم. پنڈی میں ایک اسپائلر ہے شیخ رشید. شیخ رشید کا اپنا کام نہ بنتا ہو تو وہ سب کو برباد کرتا ہے. بالکل. تو لیکن بہرحال اس سے ہم بہت بڑا رزلٹ یہ نہیں اخذ کر سکتے کہ جناب پی ایم ایل این جو ہے نا اس کی حکومت تو بس اسے خطرہ لاحق ہو گیا. یہ میرا خیال ہے یہ رزلٹ بعض لوگ یہ ڈیڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، بعض لوگ یہ استقرار چاہ رہے ہیں. کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کے باوجود جیت رہی ہے 246 میں، جو کچھ سیٹیں جیت رہی ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے 246 میں جماعت اسلامی نے اگر غلط فیصلہ نہ کیا ہوتا، ہمارے خیال میں تو زیادہ غلطی تحریک انصاف کیا، لیکن انہوں نے بھی غلط کیا نا، تو یہ زیادہ ہو سکتی تھی. اس لیے کہ آپ کا ورکر ڈیمورلائز ہو جاتا ہے. شکست ایک بہت بری چیز. ہارون صاحب، پشاور کے اب جو وارڈ ہے، پشاور میں 5 وارڈ کینٹ کے، وہاں سے بھی ایک پیپلز پارٹی نے بھی سیٹ جیتی اور کافی مارجن سے جیتی. بہت اچھی بات. اور ایک سیٹ جماعت اسلامی نے. مطلب یہ ہے کہ وہ مرنے سے انکار کر رہے ہیں اور زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ بہت عمدہ بات ہے. پیپلز پارٹی جو اگر ایک وفاقی پارٹی رہتی ہے تو اچھا ہے، بجائے اس کے سندھ کی پارٹی بن جائے، اور وہ بھی دیہی سندھ کی بن جائے. اور ویسے عظمیٰ یہ جو آج کا دن ہے نا، یہ ایک حوالے سے بڑا تاریخی ہے کہ یہ ہمارے جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے نا، جو گورننس سٹرکچر ہے، اس کا سب سے نچلا ٹیئر ہے. نیچے سے لے کے اوپر تک ہر پارٹی کہیں نہ کہیں سٹیک ہولڈر بنتی چلی جا رہی، خواہ وہ تھوڑی ہے خواہ وہ زیادہ ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج مسلسل معقول گفتگو، آج سارا دن آپ کے ساتھ گزارا ہے نا ہارون صاحب. میرے ساتھ گزارے 3 دن. میں نے شام کو کہا کہ صحبت بد کی وجہ سے میرا کو مرائل خراب ہے، تو ان کا صحبت سعید کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا. اس کے کام میں پڑے ہوئے ہیں سعید. ہارون صاحب، جوڈیشل کمیشن کی بات کر لیتے ہیں. جوڈیشل کمیشن میں آج تحریک انصاف نے 1,20,000 صفحات پر مشتمل ثبوت جمع کرا دیے. آپ کے پاس اس پہ تو ایک تو جب آپ نے یہ خبر مجھے بتائی تو میں اپنی بڑی مذمت کی، کیونکہ 4 دن پہلے یہ خبر میرے پاس تھی.
تو اگر دفتر میری 3 دن کی تنخواہ کاٹ لے تو وہ حق بجانب ہوگا، کیونکہ میں نے وہ جیب میں رکھ چھوڑی کہ کسی وقت اس کو کروں گا. خبر کا وقت وہی ہوتا ہے جو وہ ملے. دیٹ از دی ٹائم کہ خبر دے دی جائے. وہ تو مجھے ٹی وی پہ دے دینی چاہیے تھی. اچھا ہارون صاحب، اس کی ڈیٹیلز آپ سے ہم لیتے ہیں. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. ہارون صاحب 1,20,000 صفحات کے حوالے سے ہم دیکھیے جو میسج انہوں نے بھیجا تھا نا، جو میں نے خبر نہیں دی جس پہ اگر میری تنخواہ کاٹ لے تو حق بجانب ہوں گے. ویسے امید ہے کہ نہیں کٹیں گے. اب آپ نے 2 بار کہہ دیا، آپ کٹ بھی سکتی ہے. کٹ تو سکتی ہے لیکن امید ہے کچھ کریں گے. ٹوڈے آر ٹیم ود مینی والنٹیئرز کمپلیٹڈ ریکارڈز آف 77 constituencies. National 42, provincial 35. In all the 4 provinces plus FATA, these are over 1,20,000 pages. It took 15 days to compile records to bring them in conformity with legal requirements as stipulated by Chief Justice. The criticism in some press is unfounded about PTI not having enough proof of rigging, which should now be put to rest. We always had proof, but meeting legal standards consumed a lot of time. The briefing to lawyers also took time as they had to give their consent to what we submitted. اس پہ جی آپ تبصرہ کریں، لیکن تحریک انصاف کے معاملے میں پہلی دفعہ انصاف سے تبصرہ کریں. ہارون صاحب آج تو ہارون صاحب نے آپ کو کیا ہارون صاحب دیکھیے، آج سارے پروگرام میں تقریباً معقول گفتگو. ارون صاحب 1,20,000 صفحات پر مشتمل ڈاکومنٹ اگر آپ ثبوت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وکیلوں نے یہ سوچا ہے، میں بالکل ان کے شوز میں جا کے سوچ رہا ہوں، وکلاء نے یہ سوچا ہے کہ ہم کمیشن کو اوور برڈن کرتے ہیں. اس کو اردو میں کہتے ہیں بوجھوں مارے. دیکھیے یہ 1,20,000 صفحات، اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کاپیاں ہیں، چلیے جی 7 کاپیوں کو ڈیوائڈ بھی کر لیں تو پھر بھی اس کا مطلب ہے کوئی 21,000 صفحات بنتے ہیں. 10,000 ہوں گے. 21,000 صفحات بھی بہت بڑا ثبوت ہے، ایسا ثبوت ہے جو ایک میرا خیال ہے کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہوگا کسی کمیشن کے لیے ان سے گو تھرو کرنا. جج فوت ہی نہ ہو جائیں گے پڑھتے کہیں سوئے. ریٹائر تو یقیناً ہو جائیں گے، ریٹائر تو یقیناً ہو جائیں گے. پڑھنا، جائزہ لینا، پڑھنا، پھر اس کا جائزہ لینا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا. اصل میں ایسا ہوتا نہیں. آپ سے کرتا ہوں جب کہ انتظامی ذہن کس طرح سوچتا ہے، اگر میں کوئی انتظامی صلاحیت زیادہ نہیں رکھتا. یہ 1,00,000 پیجز ہیں نا، اس میں سے پہلے تو وہ 20,000 22,000 46,000 الگ کر لیے جائیں گے جو پڑھنے گیا، باقی تو ڈاکومنٹس ہیں. پھر اس میں پیٹرن دیکھا جائے گا، بہت سے لوگ لگا دیے جائیں گے کہ کون سے ضروری ہیں، اور اس کی ترتیب بتائی جائے گی، پرائرٹی بتائی جائے گی کہ یہ اس طرح کی چیزیں ضروری ہیں. پھر اس میں سے نکالے جائیں گے 200-400 صفحے، صرف وہی پڑھے جائیں گے. اب دیکھیے ہارون صاحب، جب آپ اس طرح ثبوت دیتے ہیں پھر اتنے زیادہ دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تھوڑی سی کہیں یا تو کسی نے کام نہیں کیا، وکلاء نے اپنا کام پوری دیانتداری سے نہیں کیا. اگر وکلاء کام کریں، ڈاکومنٹس ہی ہوں گے، زیادہ تر ڈاکومنٹس. اور مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے اس میں کوئی 10,000 ہوں گی. لیکن مجھے ایک بات کا پتا ہے کہ میں اسحاق خاقوانی تھے جی، اور تحریک انصاف میں چند آدمی جن کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ حماقت کا ارتکاب نہیں کریں گے، اس میں سے ایک اسحاق خاقوانی. اچھا پھر ابھی اس میں کیا اب ثبوت جو ہیں چونکہ کسی کے سامنے نہیں ہے، ثبوت لوگوں کو نہیں. اچھا پھر میں نے آج پتہ کیا اپنے رپورٹر سے کہ کیا انہوں نے کوئی ایک ایسا جامع لیٹر تیار کیا ہے 10 صفحات پر 20 صفحات پر کہ جناب یہ ہمارا اصل الزامات ہیں، یہ چارج شیٹ ہے، اور فلاں جگہ جیسے لف ہے، کاپی لف ہے، وہاں پہ اشارہ دے دیا ہو. تو پتہ چلا کہ وہ بھی کوئی نہیں، ایسی کوئی چیز جمع نہیں، ڈائریکٹ ثبوت دے دیے گئے. کب سے میں رو رہا ہوں 3-4 سال سے بار بار کہ سیاسی جماعتیں کام نہیں کرتی، تقریریں کرتی ہیں، کیتھارسس کرتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہیں، خود ترسی کرتی ہیں، فریاد کرتی ہیں، ووٹ مانگتی ہیں، کہ رحم طلبی کرتی ہیں، کام پلاننگ نہیں کرتی. اچھا اب آن دا ادر ہینڈ
اب چونکہ پی ایم ایل این کو بھی اس میں انوالو کر لیا گیا تو پی ایم ایل این نے بھی آج اپنا جواب جمع کرا دیا. انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا جی پہلے ہمارے اوپر الزام کیا ہے, ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. وہ کہتے جی آپ نے سازش کی ہے, تو سازش اب برڈن آف پروف تو کسی اور کے اوپر چلا گیا نا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر فرض کیا اگر زیادہ بیلٹ پیپرز چھپے تھے تو وہ ہم نے چھاپے تھے یا الیکشن کمیشن نے چھاپے تھے. اچھا اس وقت حکومت کس کی تھی, ہماری. اگر فلاں کام تھا حکومت کس کی تھی, ہماری تھی یا نگران تھی. اب دیکھیں یہ آپ کو پتا ہے چودھری سرور جو ناراض ہیں اس میں ان کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ہم نے جو ججوں کو ناراض کرنا شروع کیا ہے یہ کوئی معقولیت کی بات نہیں. وہ بڑے حقیقت پسند آدمی ہیں چودھری سرور. انہیں اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں ایک ہی غلطی بڑی کی کہ تحریک انصاف میں شامل ہونے سے پہلے مجھے فون نہیں کیا. اچھا یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں کہ کیا وہ آج کل ان کی ناساز ہیں حالات؟ ناساز نہیں, ناراض ہیں وہ. اچھا آپ کی اردو کچھ دیر پہلے تو کچھ ٹھیک ہوتی ہے. میں نے ایکچولی لفظ ناراض سے کم تر کوئی لفظ استعمال کرنا چاہ رہا. اچھا ہارون صاحب, آپ نے تو سیدھے ہی ناراض کہہ دیا. اگر فون کر لیتے تو بچ جاتے. اس کی پاسبلٹی تھی, اسٹرانگ پاسبلٹی. اچھا وزیر اعظم ٹرمز بتاتا کہ آپ کی ٹرمز کیا ہونی چاہیے, یعنی میرا خیال ہے. وزیر اعظم کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے بات کر لیں, روٹین کا دورہ ہے یا یہ بھی کسی وزیر اعظم کا کوئی دورہ روٹین کا دورہ نہیں ہوتا. وزیر اعظم کا ہر دورہ اہم ہوتا ہے جب دو وزراء اعظم ملیں گے, چاہے وہ جا رہے ہیں چاہے وہ جا رہے ہیں. آخر وہ وزیر اعظم ہے, وہاں تو کنٹینیوٹی ہوتی ہے نا پالیسیز میں, کسی حد تک کنٹینیوٹی ہوتی ہے, ادارے ہیں وہاں کام کرتے. دیکھیے برطانیہ ہمارے لیے اہم ہے, وہاں بہت پاکستانی ہے, ہماری ان کی ریلیشن شپ چلی آئی ہے. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے دلچسپی کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ برطانیہ میں سے بڑا چیٹر برطانویوں سے زیادہ انگریزوں سے زیادہ کوئی قوم ہے نہیں روئے زمین پہ. ان سے زیادہ اگر چیٹر ہے تو ہو سکتے ہیں تو یہودی ہو سکتے ہیں. دکانداروں کی قوم ہے اور 700-800 برس کی غلامی ہے, وائکنگز کی, نارمنز کی, رومنز کی, اور اس میں سے پھر دلدل میں سے نکلے ہیں, پھر تاریخ کی عظیم ترین سپر پاور بنے ہیں. ہمارے ایمبیسی میں ایک دفعہ انہوں نے چوری کرائی تھی, اور اگین یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جو مجھے اسی وقت دینی چاہیے تھی 10-15 سال پہلے, لیکن اس وقت میں دنیا ٹی وی میں نہیں تھا, اس کی تنخواہ نہیں کٹ سکتا. تو وہ جو سنڈے کو چوری کرائی, ہماری فائلیں بڑی سینسیٹیو. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں, بڑے بھی چھوٹے بھی, مگر وہاں بہت پاکستانی ہے, ہمارے لیے اہم بہت ہے. اس ملک نے جب بھی ترقی کی تو اس کی کچھ نشانیاں ہوگی, اس میں سے ایک یہ ہوگی کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ پاکستان میں انوالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ انہوں نے اداروں میں کام کیا ہے, وہ تعلیم کی اہمیت سے واقف ہیں, اداروں کی اہمیت سے واقف ہیں, صفائی کی اہمیت سے واقف ہیں, ترتیب کی اہمیت سے واقف ہیں, اور وہ جو ایک عملی ہے ان کا رویہ پریکٹیکل ہے. بہرحال وزیر اعظم کا یہ دورہ اہم ہے. وزیر اعظم کا یہ دورہ دیکھیں میں نے نہیں اس کو کور کیا, نہ میں نے اس پہ غور کیا, اور چیزوں میں پھنسے ہوئے. اچھا ایک اور روٹین کا دورہ کوئی نہیں ہوتا. اچھا ایک افسوس ہمارے پروجیکٹس ہیں نا بہت سارے. دیکھیے ایجوکیشن کے ہیں جس پہ ایک میڈیا گروپ بھی. ہارون صاحب وقت بہت کم رہ گیا. افسوسناک سانحہ پیش آیا نیپال میں 7.9 شدت کا زلزلہ, سینکڑوں افراد کی جانیں چلی گئی. دیکھیے ہم تو وہ ملک ہیں جس نے خود یہ افتاد بھگتی ہوئی ہے. ہمارے بہت سارے لوگ اس میں شہید جان سے گئے, بہت سارے 2005 میں, اور ہمارے بہت سارے لوگ آج تک وہ زخم جو ہے ہمارے دلوں پر بھی ہے, ہرے بھی ہیں. اور آج بھی جب آپ آزاد کشمیر میں جائیں یا کے پی کے میں جائیں وہ نشانیاں آج بھی نظر آتی ہیں. تو زلزلہ ایک ایسی افتاد ہے جس کا زخم بہت جلدی مندمل نہیں ہوتا. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے جتنی ہم کر سکتے ہیں, ڈاکٹر بھیجنے چاہیے. اور پھر ہارون صاحب ہمارا ایک تجربہ ہے, میرا خیال ہے ہمارا جو تجربہ ہے نا ہم اسے وہاں پر بھیجیں. آپ نے غور کیا, تجربہ کار آپ نے غور کیا. ایک اور معقول بات ہے. ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.